अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरतुल हशर का हमारा सेशन चल रहा था, लेक्चर नंबर 5 है, लास्ट लेक्चर है। हम वर्स नंबर 22 से 24 तक का मुताला करेंगे। अल्लाह ताला ने इन तमाम आयात में अपने अस्मा व सिफ़ात जो है उनका जिक्र किया है और बेहतरीन गुलदस्ता कायम किया है। सबसे पहले आयत मुबारका के बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है, हुवल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह, अल्लज़ी वो ज़ात है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई इलाह मगर वो अल्लाह अकेला इलाह है, यकता इलाह है, यकता बादशाह है। देखिए ला इलाहा इल्ला जो है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, ये हमारे कलमे का पहला हिस्सा भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मायना ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। इबादत की जाएगी तो उस एक अल्लाह की जाएगी। इस्तिआनत और मदद गार समझा जाएगा तो उस एक अल्लाह को समझा जाएगा। झुका जाएगा तो उस एक अल्लाह के सामने झुका जाएगा। देखिए अल्लाह ताला ने अपने जो नाम जिक्र किए हैं, अपनी जो सिफात जिक्र की हैं, इसका माना और मतलब ये है कि उन सिफात को हम समझें और उसके मुताबिक अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करें। अल्लाह का हक है कि उससे औलाद तलब की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। माना ये हुआ कि फिर जो अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। आलिमुल ग़ैबि व शहादा, वो अल्लाह गैब भी जानता है और शहादत यानी हाजिर को भी जानता है, उसके इल्म में है। इसको कुछ यूँ समझिए आप, उसको ये समझना चाहिए कि ये जो गैब और शहादत की बात होती है, ये हमारे एतबार से बात होती है। हमारे लिए कुछ चीज़ें गैब हैं, हमें नज़र नहीं आ रही, कुछ चीज़ें हमारे लिए हाजिर हैं। अल्लाह हमारे एतबार से बात कर रहे हैं, चूँकि अल्लाह ताला के सामने तो हर चीज़ हाजिर ही हाजिर है। अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो चीज़ें गायब है, तुम्हें नहीं पता लगता, अल्लाह उसको भी जानता है। जो तुम्हें पता लग रहा होता है, जो तुम काम कर रहे होते हो, अल्लाह ताला उसे भी जानता है। आलिमुल ग़ैबि व शहादा, वो गैब को भी जानता है, वो हाजिर को भी जानता है। व इंदहु मफातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो समंदर को भी जानता है कि उसके अंदर जो मखलूक़ात हैं वो क्या कर रही हैं। वो खुश्की के ऊपर रहने वाली मखलूक़ात के इल्म को भी जानता है। व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उस अल्लाह के इल्म में होता है। अल्लाह ताला ने इस पूरी आयत मुबारका में फिर अपने इल्म गैब के मुताल्लिक़ ये बात बतलाई है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़, कि ज़मीन में कोई दाना अंधेरों में क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके बारे में भी जानता है। यानी अल्लाह का इल्म गैब, यानी सारी चीज़ें अल्लाह ताला के सामने हैं, हाजिर ही हाजिर है। ये जो बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे की, मैं पहले बता चुका हूँ कि गैब और हाजिर ये हमारे एतबार से है। अगला फरमाए हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान भी है, वो रहीम भी है, निहायत मेहरबान है। उसकी मेहरबानी कैसी मेहरबानी है कि उसने कोई चीज़ को पैदा करने से पहले, यानी इंसान को पैदा करने से पहले उसकी ज़रूरियात को अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। इस एतबार से भी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। देखें इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इंसान को सूरज की ज़रूरत होती है, इंसान को इस सूरज के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने चीज़ें नबातात को उगाना होता है उसकी ज़रूरत होती है, इंसान को गर्मी सर्दी की ज़रूरत होती है, इंसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरियात है जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, अल्लाह ताला ने वो तमाम ज़रूरियात पूरी की हैं। ये है अल्लाह ताला रहमान और रहीम। और अल्लाह ताला रहमान और रहीम इस एतबार से हर लिहाज से रहमान और रहीम है। आगे पढ़िए कुरान मजीद क्या इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है, अल्लज़ी वो ज़ात, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाहु मगर वही अल्लाह इलाह है। आगे अल्लाह फरमाते हैं अल मलिक, ये दोबारा चीज़ आई है कि ला इलाहा इल्ला, दोबारा ये कलमा रिवाइज हुआ है। अल मलिक वो बादशाह है, उसकी बादशाहत ऐसी बादशाहत है जो रब्बुल आलमीन है, पूरे जहानों पर जितने जहान है, जितने आलम है, तमाम पर बादशाहत उस एक अल्लाह की है। फरमाया अल कुद्दूस, वो निहायत पाकीज़ा है, पाक है। देखिए किस चीज़ से पाक है, उन चीज़ों से कि जो लोग अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं।
سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرے، کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھک جائے، کوئی شخص کسی جاندار کے سامنے جھک جائے، کوئی شخص کسی پتھر کے سامنے جھک جائے، تو پھر اس نے گویا اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القدوس، وہ ان چیزوں سے پاک ہے جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، السلام، وہ سلامتی والا ہے، وہ سلام ہی سلام ہے، وہ سراپا سلام ہے۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنا چاہ رہا ہوں بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 835 کے تحت اور صحیح مسلم حدیث نمبر 432 کے تحت موجود ہے۔ اس کے راوی جو ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے وسلم کے دور میں شروع میں جب ہم تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی تم اللہ تعالیٰ پر سلامتی کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو خود سراپا سلام ہے، یعنی اس کے تو نام ہے سلام، ٹھیک ہے؟ تم اس پہ بلکہ آپ لوگ ایسے کہا کرو، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں تشہد میں، آپ ایسے کہا کرو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکات بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے سلام، اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے رسول کہ اگر تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو، اگر اشہدو ان لا الہ، اگر تم یہ الفاظ ادا کرتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے دنیا میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مومن لوگ۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب نماز اللہ کے وسلم ختم کیا کرتے تھے نا، تو نماز کے فوراً بعد کہا کرتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس دعا کو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 592 کے تحت نقل کیا، جس کے راوی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کو دیر مطلب جہاں جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جتنی دیر میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اس وقت تک پڑھا کرتے تھے، پھر رخ انور جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم انت السلام، اللہ تو سلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ بات کہتے تھے۔ تو سمجھ آتی ہے السلام اللہ تعالیٰ سراپا سلام ہے۔ اس کے بعد المؤمن امن دینے والا، اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے۔ پھر ہے المہیمن نگہبان، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری آپ دیکھیں ہمارے آسمان میں موجود ستارے سیارے گلیکسی سپر کلسٹر یہ جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور کتنے جاندار سمندر کے اندر موجود ہیں کس طریقے سے ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ نگہبان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پہ بھی نگہبان ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ فرمایا العزیز، نہایت غالب ہے اللہ تعالیٰ، بات سمجھتے ہیں، ایسا غالب ہے کہ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے بلکہ وہ سب پر غالب ہے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا پابند نہیں ہے، وہ بندہ بے شک نبی کیوں نہ ہو، وہ بے شک کوئی ولی کیوں نہ ہو، وہ بے شک کوئی بڑا کیوں نہ ہو، بے شک کوئی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کسی کا، العزیز ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز پہ وہ بالا ہے، بالا دست ہے، ایک زیر دست ہوتا ہے ایک بالا دست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ بالا دست ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا پابند ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کرے تو اللہ تعالیٰ پابند، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بالا دست ہے۔ اس کا معنی یہ ہے الجبار، وہ زور آور ہے اور اپنی بات منوانے پر قادر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ میں بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی حل نہ نکال سکے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی بات منوانے پہ قادر ہے۔ المتکبر، بڑائی والا ہے میرا اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جن کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد فلاں دیتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز جو ہے وہ فلاں پیر یا فلاں بابا یا فلاں بزرگ یا فلاں شخص جو ہے ہمیں یہ کام کر کے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی لوگ کچھ جو ہے وہ بتوں کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ حجر کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ پتھر ہمیں کچھ کر کے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں ستارے سیارے کر کے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی سورج کر کے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں چاند کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ اما یشرکون، یہ جن چیزوں کے ساتھ
ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، هو اللہ، وہی اللہ ہے، الخالق، جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایک پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ابتدا سے پیدا کرنا، خالق میں یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب سے پہلے کریٹ کیا، شکل ذہن میں جو آتی ہے، مطلب ان کا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کرنا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ اس چیز کا خالق ہے کہ کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے کہ اتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ تصویر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے، ہر شخص کی جو ہے نا ایک عادات اور خصلتیں، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا الخالق ہے اللہ تعالیٰ، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ فرمایا الباری، وہ وجود دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا المصور، وہ تصویر بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر یہ بات کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پڑھیں سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے رکوع 1 میں ہی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں یہ بات کی ہے چیپٹر نمبر 18 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس مضغے کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے تصویر سازی کی، ہر انسان کا چہرہ، ہر انسان کی عادات، ہر انسان کی خصلتیں، اس کے ناک، اس کا کان، اس کے ہاتھ، اس کی ٹانگیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے المصور ہے۔ فرمایا لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے اچھے نام اس اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو گنتا ہے، جو اس کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اسے جنت دیں گے۔ اور ساتھ علم میں اللہ تعالیٰ وطر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے قیمتی بڑے بہترین قسم کے نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمان میں چیزیں مخلوقات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کی تشریح ہم پچھلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 4 میں کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے تسبیحات بیان کرتی ہیں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ نہایت غالب، بالادست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے، ہر معاملے کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ دنیا ایسے نہیں چل رہی بلکہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے آرڈر سے چل رہی ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جاتا ہے اللہ تو خالق ہے، اللہ تو باری ہے، اللہ تو مصور ہے، اللہ مجھے بہترین نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ تو فلاں کام کرنے والا، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔